जाओ तुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ वतनों, मुसलमान गैर मुसलमान, मेरे बच्चों, सब के लिए कुरान, अल्लाह ताला हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अलिफ लाम या में सूरत आल इमरान, सूरत बकर ख़त्म हुई है और मैं सूरत आल इमरान शुरू कर रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। अलिफ लाम मीम, इसके माने तर्जुमे पर अल्लाह ही समझता है, मगर आलमों ने इसका वो ऐसा तर्जमा किया है कि यानी कुरान का एक लफ्ज़ जो है तो वो 10 नेकियां हैं। तो ये जो है तो कुरान के 3 लफ्ज़ हैं, यानी अलिफ और लाम मीम, तो 30 नेकियां हैं। तो 30 नेकियां अगर एक इसकी हैं तो एक रयात की कितनी नेकियां होगी, कितना सवाब होगा, फिर एक रकू का कितना सवाब होगा, फिर 5 सिपारे का कितना सवाब होगा, फिर पूरा कुरान पढ़ने का कितना सवाब होगा। आप खुद सोचें, इस पर आप खुद सोचें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाह है, अल्लाह नहीं, अल्लाह की इबादत कोई और मगर इल्ला हुआ, यही अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसका कोई हमसर नहीं, वही इबादत के लायक है। किसी और की इबादत करना जायज़ नहीं है, किसी और की इबादत करना गुनाह है और अल्लाह के साथ शरीक पैदा करना है। सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, झुकते हो तो सिर्फ़ अल्लाह के सामने झुको, किसी और के सामने न झुको, न इंसान के सामने, न बुत के सामने, न किसी पीर फ़कीर के सामने झुको। झुकने की किसी को ये हुक्म नहीं दिया अल्लाह ताला ने कि वो झुके। अल हय्युल क़य्यूम, ज़िंदा है और कायम है। अल्लाह ताला वो ज़ात है कि वो ज़िंदा है, वो कायम है, और न उसको ऊँघ आती है, न उसको नींद आती है, और न अल्लाह ताला किसी काम में मसरूफ़ होता है। अल्लाह ताला तमाम दुनिया, कुल कायनात, ज़मीन और आसमान के तमाम अगर पैदा किए हैं तो अल्लाह ताला कहता है वला यहूदु हिफ्ज़ुहुमा, वो थकता नहीं है इसकी इसकी हिफाजत पे वो थकता नहीं है। वो इसकी हिफाजत पे खूब जानता है। जब उसने सब कुछ पैदा किया वो इसको जानता भी है कि इसको मैं कैसे चलाऊँगा इस कायनात को। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़, नाजिल की तुम पर किताब हक़ के साथ। अल्लाह ताला ने किताब तुम पर नाजिल की, यानी कुरान हक़ के साथ। मुसद्दिक़ल लिमा बैना यदैहि, और तस्दीक करता है वो जो पहले इससे थी। ये मैं सूरत बकर के शुरू की दूसरी रकू में ये कह चुकी हूँ कि ये तस्दीक करता है वो जो पीछे इसके पीछे पहले थी, यानी किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर, वो और जो पैगम्बर आए थे अल्लाह ताला वो भी जानता है। मगर किताब ये जो कुरान है तो हक़ के साथ कि वो तस्दीक करती है। किताब के पहले वाली किताबें भी अल्लाह की तरफ से आई थी, मगर इनकी कौम ने, ईसाई और यहूदियों ने इसमें इनहराफ पैदा कर दिया। उसमें अब अपनी तरफ से जो उनको चाहता था वो डाल देते। मगर चूँकि पीछे आएगा इंशाअल्लाह कुरान की ज़िम्मेवारी अल्लाह ताला ने ख़ुद के लिए, और कुरान की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने बार आई, इसके ज़र में भी फ़र्क क़यामत तक नहीं आएगा। वअनज़लत तौरात वल इंजील, और नाजिल की तौरात और इंजील, मिन कब्ल, इससे पहले, हुदल लिन्नास, हदायत थी लोगों के लिए, वअनज़लल फ़ुरक़ान, और नाजिल किया फ़ुरक़ान। अल्लाह ताला ने तुमसे पहले नाजिल की तौरात और इंजील, और इससे पहले, और उसमें भी हदायत थी अल्लाह की तरफ से कि तुम नेक रास्ते पे चलो और सही रास्ते पे चलो, यानी सिरातुल मुस्तकीम पे चलो। और फिर नाजिल किया फ़ुरक़ान, यानी कुरान को फ़ुरक़ान भी कहते हैं कि फ़ुरक़ान का मतलब है हक़ और बातिल को जुदा करता है। जब हम तर्जमा पढ़ते हैं या तर्जमा पढ़ जाते हैं या कुछ समझ में हमें आ जाती है तो फिर हमें पता लगता है कि गुनाह के काम कौन से हैं और सवाब के काम कौन से हैं, और कौन सा काम कौन सी बात में करूँगा और मुझे गुनाह मिलेगा, कौन सा काम और कौन सी बात में करूँगा और मुझे सवाब मिलेगा। तो इसको कहते हैं हक़ और बातिल को जुदा करने वाला है।
ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیاتوں سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب سخت۔ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اللہ کی آیاتوں سے انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب سخت ہوگا، یعنی قرآن سے انکار کرتے ہیں، قرآن کے احکامات کے سے انسان انکار کرتے ہیں، حدیث سے انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے عذاب سخت ہوگا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر انتقام پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کھلی رسی دیتا ہے انسان کو، جاؤ دنیا میں جو کچھ کرتے ہو کرو، اور دو راستے بتا دیے، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ اب انسان کا اپنا عقل فکر وہ اسے کیا کہتا ہے کہ وہ رحمان کے راستے پہ چلتا ہے کہ وہ شیطان کے راستے پہ چلتا ہے۔ جب وہ شیطان کے راستے پہ چل نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لیتا ہے اسے۔ ان اللہ لا یخفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے اس میں کوئی چیز، نہ زمین و آسمان میں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہمیں اللہ تعالیٰ، اللہ رب الکریم ہمیں دیکھ رہا ہے، اور زمین آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو اللہ سے چھپا ہو، وہ ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ هو الذی، وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ، وہ ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بیان کر رہا ہے اور اپنی سچائی بیان کر رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے پوجو اور میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، میرے آگے جھکو، کسی اور کے آگے نہ جھکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام، یہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے صورتیں دی تم کو فی الارحام، ماں کے پیٹوں میں۔ اب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ وہ شگم میں آتا ہے، اس کی صورت کیسی ہوتی ہے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ سفید ہوگا کہ کالا ہوگا، وہ گورا ہوگا کہ چٹا ہوگا، وہ کس طرح ہوگا، وہ کیسا ہوگا، اس کا عمل کیسا ہوگا، مگر یہ ہے کہ ماں باپ جو عمل کرتے ہیں وہ عمل اس بچے پہ لاگو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اس دوران میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، زیادہ قرآن پڑھے اور اللہ کے دین کی طرف راغب ہو اور اللہ کی باتیں ہر وقت کرتی رہے، تو وہ بچہ انشاءاللہ دیندار پیدا ہوگا۔ اور جو مائیں اس دوران میں وہ فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، ناول پڑھتی ہیں، یا گالیاں گلوچ، یا آدھا جسم ڈھکا ہوتا ہے، آدھا جسم کھلا ہوتا ہے، آدھی استونوں والے، اور وہ کس قسم کے کپڑے پہنتی ہے، تو پھر بچہ بھی بے حیا پیدا ہوگا، پھر بچہ بھی بے دین پیدا ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر رکھا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ایسے عمل کرے کہ وہ بچے پہ نقش ہو جائے۔ یہ ایسا ہے کہ یہ جیسے ہم کسی کی تصویر اتارتے ہیں اور کلک کرتے ہیں تو وہ کلک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تم اس میں رد بدل نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کلک کر دیتا ہے کہ ہاں یہ بہترین ماں کا بچہ ہے اور یہ بدترین ماں کا بچہ ہے۔ بدترین ماں وہ ہے جو اللہ کے خلاف کام کرتی ہے، بہترین ماں وہ ہے جو اللہ کے رضا کے مطابق چلتی ہے، تو وہ بچہ بھی دیندار اور پرہیزگار ہوگا۔ میں ایک استاذ ہوں، میرے پاس بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو مجھے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں دیندار ہے اور یہ گھر میں پڑھتا ہے، یہ پڑھتی ہے یا وہ کرتا ہے، اور اس کی ماں بے دین ہے کہ یہ اس کو سبق نہیں آتا، تو یہ استاذ کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب الکریم ہے، پھر اس کو کیوں نہیں اندازہ ہوگا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹوں میں صورتیں دیتا ہے، اور نہیں ہے عبادت کے لائق الا هو العزیز الحکیم، مگر یہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا، مگر اللہ جو ہے زبردست حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ وہ ذات ہے کہ نازل کی تم پر کتاب، منہ آیات محکمات ہن، اس میں اصل محکم آیاتیں ہیں، ام الکتاب، اور یہ اصل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ تم پر قرآن نازل کیا، یہ اس میں آیاتیں ہیں
مضبوط حیاتیں ہیں، یعنی مضبوط دین ہے، مضبوط طریقہ ہے، مضبوط اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کہا ہے کہ اسی کو پکڑو اور اسی کی طرف چلو، اور یہی تمہارا دین ہے، یہی تمہارا زندگی، یہی تمہارا ایمان ہے، یہی تمہارا قبر بھی ہے، یہی تمہارا زنکدن بھی ہے، یہی سب کچھ ہے اگر تم اس پر عمل کرو گے تو یہ مکمل حیاتیں ہیں، محکم مضبوط حیاتیں ہیں قرآن میں۔ الکتاب یہ اصل کتاب ہے، یعنی یہ اصل کتاب ہے، وہ اخر متشابہات، اور جو پیچھے جو کرتے ہیں وہ متشابہات، وہ اس میں شک و شبہ کی۔ تو یہ آگے بھی آ رہا ہے، میں وہی تشریح کر رہی ہوں۔ اصل کتاب ہے یہ، محکم مضبوط کتاب ہے، اصل کتاب ہے، اور متشابہات ہیں۔ تو جو بے دین ہے تو وہ متشابہات ڈھونڈتے ہیں، اور جو دیندار ہیں تو وہ متشابہات کو نہیں سوچتے۔ متشابہات ہم نہیں سوچیں گے، ہم بس صرف کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا۔ روزے کیوں رکھتے ہو؟ بس اللہ نے فرمایا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ نے فرمایا۔ حج کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا۔ زکوٰۃ کیوں دیتے ہو؟ اپنا پیسہ دوسرے کو دیتے ہو؟ اللہ نے فرمایا۔ جو بھی اللہ نے کیا، بس ہمیں بے چون بے چڑھ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اللہ ہمیں فرماتا ہے۔ اگر اس میں ہم رد و بدل کریں گے تو وہ متشابہات میں آئیں گے، وہ شک شبے والی آیاتوں میں آئیں گے، تو ہمیں شک شبے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ لوگ ہیں اور جن کے دلوں میں زیغن، اور ٹیڑھے ہیں ان کے دل، وہ جو لوگ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ تابعداری کرتے ہیں شک والی آیاتوں میں، وہ تابعداری کرتے ہیں شک والی آیاتوں میں، کہ ہم اللہ کے جھکیں یا کسی پیر کامل کے آگے جھکیں یا بتوں کے آگے جھکیں، وہ شک و شبہ ڈھونڈتے ہیں۔ ہم مسلمان جو ہیں ہمیں شک شبہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ من ابتغاء الفتنۃ، اور وہ اس میں ڈھونڈتے ہیں فتنہ، وہ اس میں ڈھونڈتے ہیں شک و شبہ کی آیاتیں ڈھونڈتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہر طرح فرمایا، اس میں یہ فلسفہ اس میں لے آتے ہیں، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو شیعوں نے فلسفہ بنا دیا ہے۔ فلسفہ نہیں ہے دین اسلام، جو ہے وہ فلسفہ نہیں ہے، وہ سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم ہے۔ بس اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ جو ہے یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، اس کام میں کرنے میں تمہاری بہتری ہے اور اس کام کرنے میں تمہاری بہتری نہیں ہے۔ بس جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم بچوں بچڑ وہ کریں گے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ کرو، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نہ کرو، بس اس کو چھوڑ دیں گے۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَهُ، اور ڈھونڈتے ہیں تعویل، وہ تو ڈھونڈتے ہیں حقیقت۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، نہیں سمجھتے حقیقت کو، یہ اس میں حقیقت ڈھونڈتے ہیں، فلسفہ کرتے ہیں، یہ کیسا ہے، یہ آیات اس طرح بھی ہو سکتی ہے، یہ آیات اس طرح بھی ہو سکتی ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی قرآن میں انہوں نے تفریق کیا ہے، ہمیں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ قرآن تم نے نہیں پڑھنا جس میں یہودیوں نے، نصارا نے یا شیعوں نے اس میں انہوں نے وہ تفریق کی ہے، وہ تم نے نہیں پڑھنا۔ وما یعلم تاویلہ، اور نہیں جانتے یہ حقیقت کو، الا اللہ، مگر اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو سخت علم ہے، جو اللہ کے دین پر سخت ہیں، جو اللہ کے احکامات پر سخت ہیں، یقولون، یہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم ایمان لائے اس پر۔ جو اللہ کے احکامات پر سختی سے عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ہم ایمان لائے اس پر۔ کل من عند ربنا، یہ ہر چیز جو ہے اللہ کی طرف سے، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اس میں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، جو اللہ ہمیں فرمائے گا ہمیں وہی کریں گے۔ وہ سخت ہیں جو علم میں، وہ یہ بات کہتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں ہے یہ قرآن نصیحت مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والی ہیں۔ یہ قرآن ہر ایک کے لیے، جو تعبیر ڈھونڈتے ہیں، جو اس میں حقیقت ڈھونڈتے ہیں، جو اس میں فلسفہ ڈھونڈتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، مگر جو مومن ہیں، جو کہتے ہیں بس اللہ نے قرآن میں جو کچھ فرمایا ہم وہی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن کسی نصیحت نہیں ہے کسی کے لیے، مگر جو عقل والے ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے۔ ربنا لا، پھر وہ کیا دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے مت ٹیڑے کر ہمارے دل، بعد اس کے اس ہدیتنا، تم نے ہمیں ہدایت کی۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ
ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہمارے دلوں کو کفر کی طرف نہ لے جا۔ یا اللہ ہمیں ہدایت دی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اسی پر ہدایت پر قائم دائم رکھ۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ڈال دے ہم پر اپنی جانب سے رحمت، ہمارے اوپر اپنی جانوں سے اپنی جانب سے رحمت ڈال دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تم بہتر دینے والا ہے، بے شک تم بہتر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق کر دے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔